गया था नेट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारी बात यह है कि हमारे पास बस उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ने हमें दिया है, और बाकी सब कुछ जानने वाली तो अल्लाह ही की ज़ात है। आज का बहुत ही अहम और हम सब की ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ ये टॉपिक है जिस पे हम यहाँ पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। टीन एज से आप सब लोग समझते हैं क्या मुराद है? आप सबको पता है टीन एज से क्या मुराद है? यकीनन आप सब ये बात जानते होंगे। टीन एज से मुराद है 13 टू 19, यानी 13 साल से जो 19 साल की उम्र होती है उसको हम टीन एज कहते हैं। अच्छा, ये टीन एज इतना ज्यादा इस वक्त क्यों फोकस है, और टीन एजर्स की जो माएँ हैं वो क्यों इतना ज्यादा नर्वस हैं, और हम क्यों चाहते हैं कि हमें टीन एज के बारे में ज्यादा मालूमात हो? असल में बात ये है कि जो भी जिंदगी का नया फेज होता है वो फेज बहुत अहम होता है, और जिंदगी के जितने भी फेज होते हैं उनमें टीन एज का फेज बहुत ज्यादा यूं अहम होता है और हसास होता है कि इसमें इंसानी जिस्म, ख्वाह वो लड़का हो या लड़की, कुछ ऐसी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं कि उन तब्दीलियों के बारे में चाहे बच्चों को पहले पता भी हो, लेकिन जब वो खुद उन तब्दीलियों से गुजरते हैं तो वो एक स्टॉर्मिंग पीरियड से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को संभालना, उनकी उस वक्त की नफ्सियाती ज़रूरियात को पूरा करना, उन बच्चों के साथ अटैच रहना, उनको इस स्टॉर्मिंग फेज से निकाल के परफॉर्मिंग पीरियड की तरफ लाना, ये एक बहुत ही समझदारी का तकाजा करती है ये बात कि उस वक्त माँ को, चाहे वो पढ़ी लिखी माँ है चाहे लिटरेट माँ है, हर एक अपने बच्चों को उस वक्त अलग अंदाज से डील करता है। तो उस वक्त अगर मिस हैंडलिंग हो जाए तो जाहिर है कि बच्चों की सारी जिंदगी, उनकी शख्सियत पे उसके मनफी असरात होते हैं। लेकिन ये कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, ये खौफजदा होने वाली बात नहीं है। इसके लिए हमें कोई बहुत पेरेंटिंग स्किल्स को सीखने की जरूरत नहीं। और अब शहनाविज साहिबा, आपका माइक म्यूट हो गया, आप काइंडली उसको अनम्यूट कर लें। तो जो जानवर होते हैं वो भी अपने बच्चों को पालते हैं, इंसान भी अपने बच्चों को पालते हैं। जानवर कहीं से भी नहीं पेरेंटिंग सीखते, उनको इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो चीज फितरत है उसको सीखना नहीं पड़ता। जैसे एक छोटे बच्चे को भी खाना खाना, छोटे बच्चे को भी फीड करना आता है, न्यू बॉर्न को अपनी जरूरियात का बताना आता है। वो अनईजी हो तो एक न्यू बॉर्न बेबी भी बता देता है कि वो अनईजी है। तो जो चीजें फितरी हैं उनके लिए इंसान को बहुत कुछ सीखना नहीं पड़ता। वो फितरत के उसूल हैं, फितरत के तकाजे हैं जो सबको पता है। हर जानवर को पता है कि कैसे वो अपनी जरूरियात को पूरा करे। तो जो टीन एज के तकाजे हैं वो भी सब फितरी हैं, और उनको पूरा करना उन तकाजों के मुताबिक इंसान के जिस्म को अल्लाह ने बनाया है। तो जो तब्दीलियां वाकई होती है ना इंसानी जिस्म में, टीन एज की अहमियत बहुत ज्यादा ये है कि जो तब्दीलियां वाकई होती हैं वो बहुत गैर मामूली तब्दीलियां होती हैं, और एक हसास माँ ज्यादा हसास होती है अपने बच्चों के हैंडलिंग के लिए। वरना तो बच्चे सभी के पल जाते हैं, बिन माँ के भी बच्चे पल ही जाते हैं। तो टीन एज में जो बच्चे बच्चे की वो उम्र होती है कि बच्चे स्कूल से कॉलेज की लाइफ में आ रहे होते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी की लाइफ में आ रहे होते हैं, और माएँ बहुत ज्यादा कुछ कर रही होती हैं। मुझे लगता है शायद हमारी माँ इतना नहीं परेशान थी जितना मैं परेशान थी, और मैं इतना नहीं परेशान, शायद मेरी बच्चियां उससे ज्यादा परेशान हो।
کہ جب ان کے بچے ٹین ایج میں آئیں، کیونکہ وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو اس میں اپنے بچوں کی نفسیات کو بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ سمجھنا، یہ اس وقت کی ماں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور قرآن انسٹیٹیوٹ نے یقیناً اسی ضرورت کے پیش نظر اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم زیادہ اچھا سمجھ کے زیادہ اچھا آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کے اس فورم میں ایک اور بات یہ کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہو آپ ضرور وہ سوال رکھیے گا، میں کچھ بات کروں گی اور پھر اس بات سے متعلق یا آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی سوال ہو تو اس پروگرام کا اگلا حصہ انشاءاللہ دوسرا اور آخری حصہ آپ کے سوال اور جواب پہ مشتمل ہوگا۔ تو بہت عزیز ساتھیوں، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرے الحمدللہ خود 5 بچے ہیں اور وہ 5 بچے ٹین ایج سے گزر چکے ہیں، اب 20 پلس ہیں۔ تو ان 5 بچوں کی مجھے قرآن انسٹیٹیوٹ نے اس موضوع پہ پروگرام کر کے موقع دیا کہ میں نے اپنے 5 بچوں کی ٹین ایج کو ان دنوں میں دوبارہ وہ ساری میں نے اپنی میموریز کو کھنگالا اور ریکال کیا کہ میرے ان بچوں پہ جب یہ ٹین ایج کا وقت گزرا تو وہ کیسا وقت تھا، اور ہر ایک کے تجربات اور احساسات بالکل ہی فرق تھے۔ تو آج کی ماں بہت کچھ کر رہی ہے، بہت سینسیٹیو ہے، اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے، اور سوشل میڈیا کی ترقی اس کے علم میں اور اس کے فہم میں اور اس کی معلومات، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ انڈیل رہی ہے معلومات کے سمندر اور دریا میں ہم غوطے لگا رہے ہیں اس وقت معلومات کے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو بعض وقت ہم زیادہ جان کے بھی پریشان ہوتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید دوسری مجھ سے بہتر ماں ہے۔ تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم مضطرب ہیں، پھر بھی ہمیں ناکامی کا احساس ہے۔ تو ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ آپ میں سے ہر ایک یا آپ کے جو جاننے والے ہیں جن کے بچے ٹین ایج کے ہیں، ہم سب بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر سے سیشن میں ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم یہ بات کریں گے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ اب جو سلائیڈز آپ کے سامنے آئیں گی، آپ اس میں یہ دیکھیں گی کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ جو کچھ آپ کر رہی ہیں بینگ اے مدر، آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہر ماں اپنے بچے کو بہت اچھا سا جانتی ہے، اور ماں سے زیادہ کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر اور اسکالر اور سائیکیٹرسٹ کسی کے بچے کو نہیں جان سکتا۔ یہ خوبی بھی اللہ نے ماں ہی کو دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ تو اب ہمیں کون سے کام نہیں کرنے ہیں جبکہ ہمارے بچے ٹین ایج میں داخل ہوئے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا کام یہ کہ جو احساس ندامت آپ کے اندر ہے، احساس ندامت کو نکالیے کہ میں اچھی ماں نہیں ہوں، فلاں مجھ سے اچھی ماں ہے، یا یہ کہ فلاں کے بچے زیادہ کامیاب ہیں، یا یہ کہ فلاں کے بچے پڑھائی میں زیادہ کامیاب ہیں۔ اب میرے پوتی پوتا اور نواسی نواسا 5 سال کی عمروں کے ہیں، تو ان کی جو ماؤں کے درمیان میں گفتگو دیکھتی ہوں کہ اچھا تمہارا 2 سال کا بچہ تو یہ سب کر لیتا ہے، اچھا تمہارا 1 سال کا بیبی یہ سب کھا لیتا ہے، میرا تو بیبی یہ نہیں کھاتا، یقیناً مجھے آتا نہیں ہے، اچھا تمہاری بیبی کی گرومنگ زیادہ اچھی ہے، میرا بیبی تو 2 برس کا اتنا نہیں بات کرتا، جس کا مطلب ہے کہ تم زیادہ کامیاب ماں ہو۔ تو ماں ہونا ایک بہت بڑا اعزاز، ایک بہت بڑی سعادت۔ آپ احساس ندامت کو نکالیے کہ آپ پیرنٹنگ اسکلز میں کسی سے کم ہیں یا دوسری مائیں آپ سے زیادہ اچھی مائیں ہیں۔ تو یہ جو احساس ندامت ہوتا ہے، یہ جو آپ، یعنی میں اپنی بچیوں کو دیکھتی ہوں، اپنی بہوؤں کو دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ کوسچننگ ہوتی ہے جب ان کی عمر کے وہ دوسروں کے پاس بچے دیکھتی ہیں، یعنی 1 سے 5 سال کے بچے، تو وہ جو کوسچننگ ہوتی ہے، اسی طرح جو ٹین ایج کی مائیں ہوتی ہیں وہ اس چیز میں مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کس کا بچہ وتھ فلائنگ کلرز پاس ہوتا ہے، میرا بچہ، کس کا بچہ اسٹیج پرفارمنس میں بہت آگے ہے، کس کا بچہ کھیلوں میں بہت آگے ہے، کس کا بچہ بہت بولڈ ہے، کس کے بچے کی اسٹیج پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے۔
تو میں بس ہر وقت ایک احساس ندامت میں رہتی ہوں کہ میرا بچہ دوسرے کے بچے سے کم ہے۔ پہلی بات تو یہ، سب سے اچھی ماں آپ ہیں، سب سے اچھا بچہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کے بچے میں کچھ اسکلز کم بھی ہیں، ہماری ایک دوست جن کی بچی آٹ بیبی تھی، اب تو ماشاءاللہ وہ 20+ ہے، آٹزم کا شکار تھی، تو انہوں نے کہا جب میرا بچہ میری گود میں آیا اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ والی چیز کس میں کمی ہے، تو میں نے ایک لمحے کو بھی احساس نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے کوئی ٹوٹا ہوا کھلونا دیا ہے۔ اگر آپ کے بچے، کسی کا بچہ سلو لرنر ہے، وہ ٹوٹا ہوا کھلونا نہیں ہے۔ اگر اسکلز میں کم ہے، وہ نامکمل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے سب سے اچھا انتخاب کیا اور آپ سب سے اچھی ماں ہیں۔ تو کوئی احساس ندامت ان معنوں میں کہ دوسرے کے بچے مجھ سے بہت زیادہ ہیں، ہوا کریں، یہ چیز آپ کے اندر ایک اچھی پازیٹیو انرجی لاتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن نیگیٹو کسی بھی انرجی کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ دوسری بات، آپ نے کیا چیز چھوڑنا ہے جو بہت اہم ترین چیز ہے، وہ کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا انسٹیٹیوٹ آپ کے گھر کے انسٹیٹیوٹ کا نعم البدل نہیں ہے۔ سب سے قیمتی انسٹیٹیوٹ آپ کا گھر ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، یہ بچے کے لیے بہت ہی زیادہ، اس کی پوری زندگی میں سب سے اہم جو عمل دخل ہوگا وہ اس بات کا کہ آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ شوہر کے ساتھ انبن ہے، کوئی فائنینشیل کرائسس ہے اور بچوں پہ اس کے اتنے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ ایک خاتون مجھے ملی درس قرآن کے بعد پچھلے ہفتے اسلام آباد میں، تو وہ ان کا کوئی 10-12 برس کی بچی تھی جو ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے سامنے کہا کہ میرے شوہر میری عزت نہیں کرتے۔ اب مجھے، اور پھر انہوں نے اس کی مثالیں دینا شروع کی، میں نے ان کو سیٹسفائی کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بعض وقت ہم عورتیں زیادہ حساس ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ اس 12 برس کی بچی نے جو کچھ سنا، پتہ نہیں انہوں نے میرے علاوہ کتنوں کے سامنے یہ بات کہی ہوگی۔ تو وہ بچی جو بالغ ہو رہی ہے، عمر کے اس حصے کی طرف جا رہی ہے، وہ اپنے ذہن میں ایک دکھی ماں کے حوالے سے مرد ذات کا کیا کانسیپٹ لے کے بلوغت کے مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ یعنی ہم نے تو اس کو یہ بتایا نا کہ مرد اچھے نہیں ہوتے، میری ماں اس لیے دکھی ہے کہ میرا باپ اچھا نہیں تھا، یا میرا چونکہ باپ برا تھا اس لیے میری ماں نے ساری زندگی سفر کیا۔ تو آپ کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے، وہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو بہت ڈسٹرائے کرتا ہے۔ گھر میں جو بھی کچھ ہے، جتنے بھی اختلافات ہیں، چاہے وہ ان لاس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے جو ہیلدی انوائرمنٹ ہے وہی ہو۔ اسی صورت میں آپ کا بچہ ایک ہیلدی پرسنالٹی کا مالک ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو گھر کے لڑائی جھگڑے سے، گھر میں اختلافات ہوتے بھی ہیں، ہم انسانوں کی دنیا ہے، ہم سب شر کے ساتھ ہیں، بشر ہے انسان، لیکن اس کو منیمائز کرنا اور اپنی خیر کو اس لیے ابھارنا اولاد دنیا کی سب سے لیول بھی بڑھانا ہے۔ اب ہم نے اپنا قوت مدافعت بڑھانا ہے، اپنے ظرف کو بڑھانا ہے، کیونکہ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، بڑے مذاق میں کہی، لیکن بڑا وزن تھا اس بات میں۔ انہوں نے کہا کہ ٹین ایج کی جو بچے ہوتے ہیں ان کی ماں یوں پریشان ہوتی ہیں، یا ان کے والدین یوں پریشان ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میرا جیسا کوئی اور بھی ہے، تو ان کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے جب وہ اپنا ریفلیکشن دیکھتے ہیں۔ یعنی سادہ سی بات یہ کہ جو آپ ہیں وہ آپ کا بچہ بنے گا، آپ کا بچہ کہنے سننے سے نہیں بنے گا، وہ آپ کو دیکھ کے بنے گا۔ تو جتنا وہ آپ کا پیشنس لیول دیکھے گا، آپ کا صبر دیکھے گا، آپ کا ظرف دیکھے گا، آپ کا بچہ بالکل ویسا بنے گا۔
تیسری بات آپ کیا چھوڑیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جو آج کے دور کی مائیں ہیں، جو آج کے دور کی بچیاں مائیں بنی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسوں سے ہم زیادہ کامیاب پرسنالٹی خرید سکتے ہیں. یعنی بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے تو فکر ہو جاتی ہے کتنے فائنانس اکٹھے کریں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی اسکولنگ کے اخراجات، پھر بچہ جب ٹین ایج میں جاتا ہے، بڑی کلاسوں میں جاتا ہے، اس کے لیے بہت اچھا ٹیوٹر، اس کے لیے بہت اچھا اسکول. ہم سمجھتے ہیں جن کے بچے لمز میں پڑھتے ہیں وہ کتنے کامیاب بچے ہوں گے، جن کے بچے فلاں اداروں میں پڑھا کتنے خوش نصیب ہیں وہ. کاش میرے پاس بھی، ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی فیسلٹیز دے سکتے. فلاں کے بچوں کو الگ الگ گاڑیاں چھوڑنے جاتی ہیں، کتنے اچھے خوش نصیب ماں باپ کے بچے. ہم زیادہ فائنانس اکٹھی کر سکتے تو ہمارے بچے زیادہ اچھے ہوتے. دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں، آپ ذرا ان کی ہسٹری پڑھیں، اور آپ میں سے بہت سنیں پڑی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بہت بڑے بڑے دنیا کے فلاسفر گزرے ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں، نوبل انعام یافتہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی جو بڑے بڑے انقلابات دنیا میں آئے ہیں وہ کمزور معاشی طور پہ پسماندہ طبقے کے لوگوں سے وہ لوگ اٹھے ہیں. تو زیادہ پیسے خرچ کر کے آپ بچے کو مینٹلی نہ سیٹسفائی کر سکتے، نہ اس کو فزیکل آپ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر کے اس کو کوئی کامیاب شخصیت بنا سکتے ہیں. تو یہ خیال دل سے نکال دیں کہ اگر زیادہ پیسے ہوں گے تو ہمارا بچہ زیادہ اچھا بنے گا. خاص طور پہ جو ٹین ایج کے بچے کمپیئر کرتے ہیں خود کو دوسروں کے ساتھ، تو ان کے بھی ذہن سے یہ بات نکالیے. پھر یہ کہ دوسرے بچوں سے مقابلہ، دوسرے بچوں سے آپ اپنے بچوں کا مقابلہ نہیں کیجیے، لیکن بچوں کا آپس میں مقابلہ رہنے دیجیے. اگر دوسرے کے، آپ کی بہن کا بچہ نے میڈل لیا ہے اسکول میں کسی بیسٹ پرفارمنس پہ، اس کو کوئی اچیومنٹ ایوارڈ ملا ہے، تو آپ اس کی ٹیچر سے جا کے یہ نہیں کہیے کہ میرا بچہ ڈپریشن میں چلا گیا، اس کو بھی آپ کوئی اعزاز دے دیں اگلے موقع پہ، یا اس کے اس ڈپریشن کو یا اسٹریس کو آپ دور کریں. بچوں میں مقابلہ ہونے دیں، لیکن آپ اپنے بچوں کا دوسرے بچوں سے مقابلہ نہیں کیجیے کہ فلاں کا بچہ، ٹین ایج کا یہ بچہ اتنا باصلاحیت ہے، اس میں اتنے مینرز ہیں، یا اس کے اندر اتنا حساس ہے فلاں کا بچہ، فلاں کی بیٹی اتنی اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے، یا فلاں کا بیٹا باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے. تو اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے کمپیئر نہیں کیجیے، لیکن اپنے بچے کو مقابلے کی فضا میں رہنے دیجیے. اس کو ہارنا جیتنا سکھائیے. زندگی ہار اور جیت کا نام ہے. میری بیٹی شاید کلاس 8 میں پڑھتی تھی، میری تینوں بچیاں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ڈاؤ میڈیکل سے پڑھا ہے. تو میری بچی 8 کلاس میں تھی، وہ پوری سیمسٹر میں، پورے اس کی جو تعلیم کا جو دورانیہ تھا، تو وہ ہر ٹیسٹ میں فرسٹ آتی تھی، کلاس کے ہر سیمسٹر میں فرسٹ آتی تھی. تو میں اس کی ٹیچر سے گئی جب اس کا پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا 8 کلاس میں نے کہا دیکھیں میری بچی کلاس کے ہر ٹیسٹ میں اس کے سب سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں، اور جب رزلٹ آتے ہیں آج تک وہ فرسٹ آتی رہی ہے. تو میں نے کہا کبھی اس کو آپ پیچھے بھی کیا کیجیے، اس کو یہ احساس نہیں دیجیے کہ وہ انبیٹیبل ہے. انبیٹیبل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اور یہ احساس کسی بچے میں ہونا کہ وہ انبیٹیبل ہے، اس کی آئندہ کی شخصیت پہ اس کے کبھی بھی مثبت اثرات نہیں ہوں گے. زندگی تو بھاگ دوڑ اور ہارنے جیتنے، کچھ پانے کچھ کھونے کا نام ہے. بعض وقت آپ سے کچھ ایسا چھن جاتا ہے جس کا آپ نے تصور ہی نہیں کیا ہوتا، تو آپ تو ہارنا جانتے نہیں ہیں، تو پھر کیا آپ زندگی کی بازی ہار جائیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہار کے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. تو اپنے بچے کو یہ احساس نہیں دیجیے کہ وہ انبیٹیبل ہے، لیکن اس کو مقابلے کی دنیا میں رہنے دیجیے. لیکن خود اپنے بچوں کا کبھی بھی، چاہے آپ کے ان-لاس کے بچے ہوں، آپ کی بہنوں بھائیوں کے بچے ہوں، اپنے بچے سے مقابلہ نہیں کیجیے. نہ اس کو یہ احساس دلائیے
کہ دیکھو فلاں وہاں نکل گیا تم یہاں ہو، دیکھو فلاں انجینئرنگ لے لی اور تم نے کامرس پڑھی، میرا تو دل تھا تم بھی انجینئر بنتے، تم ڈاکٹر نہیں بنے، فلاں کا بچہ مقابلے کی دوڑ میں اتنا آگے نکل گیا۔ یہ ماؤں کی بہت نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے جس کو وہ منتقل کرتی ہیں۔ اور آپ کیا نہیں کیجئے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، آپ بچے کو انسٹرکشنز نہیں دیجئے، بچے کو ہر وقت نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے کے مینٹور بنیے، اس کے ساتھ دوستی کیجئے، اس کے مربی بنیے۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ انسٹرکٹر کا اور ایک مینٹور کا فرق، تو ہمیں بچوں کا مینٹور بننا ہے نہ کہ ان کا مربی۔ اور اگلی بات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کے باس نہیں بنے، کہ بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ صرف ان کو ہدایات دینے کا معاملہ، صرف ان کو ان کی مانیٹرنگ، صرف ان کی جاسوسی، صرف ان پہ نظر رکھنا، صرف ان کو ہدایات دینا، صرف ہر وقت کی اکاؤنٹیبلٹی، تو ہم میں سے کوئی بھی بچوں کا باس نہیں ہے۔ ہمارا گھر بچوں کے لیے ایک آرام دہ جگہ ہو، بچے کو یہ خوف نہ ہو کہ ہر وقت اس کے اوپر کوئی ڈنڈا رہتا ہے اور ہر وقت اس کا ایسے ہم نے اس کو روبوٹ سمجھ کے ہم نے اس کے ٹائم کی شیڈیولنگ کی ہوئی ہے کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا باس نہیں بنی ہے۔ اور اگلی بات اگلی سلائیڈ پہ ہوگی، اگلی بات یہ جو آپ بخوبی جانتی ہیں کہ بچوں کی کمزوریوں کو پبلک نہیں کیجیے۔ کل میرا بیٹا جو 25 ایئرس کا ہے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں آنٹی کے سامنے ایک بار میری اس کمزوری کا بتایا تھا کہ میں بہنوں سے لڑنا جھگڑنا یا ایسی کوئی بات، تو کہنے لگا جب میں ان آنٹی کا سامنا کرتا تھا میرا دل چاہتا تھا میں ان کا سامنا نہ کروں، کیونکہ ان کو میری اس کمزوری کا پتہ ہے۔ تو اپنے بچوں کی کمزوریوں کو کسی کے بھی سامنے پبلک نہیں کیجیے، یعنی کسی بھی ایج کا، اس کے لیے ٹین ایج کی شرط نہیں ہے، کسی بھی ایج کا بچہ ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کی کمزوریوں کو پبلک کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بچے کو ایک پازیٹیو انرجی اس کے اندر ٹرانسفر ہوگی، وہ اپنی کمزوریوں کو دور کرے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ اپنے بچوں کی کمزوریوں کو بیان کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کوئی قریبی دوست ہو، چاہے آپ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کی کمزوریوں پہ بات کر رہی ہوں، اس کے بہن بھائیوں کے سامنے بات کر رہی ہوں، تو بچے کی جب آپ کمزوری کو پبلک کر دیتے ہیں تو بچہ ان کمزوریوں کو دور نہیں کرتا، وہ ان میں اور پختہ ہو جاتا ہے کہ اب تو لوگوں کو یہ بات پتہ ہے۔ اور ایک بہت اہم ترین بات کہ میرے اور آپ کے جو بچے ہیں یہ ہماری جائیدادیں نہیں ہیں، یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے۔ اللہ نے اس بچے کو میرے ذریعے دنیا، یعنی میرے وجود کو اس کے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن مجھے اس کے اوپر کلی اختیارات نہیں دیے ہیں کہ جو صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے میں چاہتی ہوں وہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسرے کا بچہ یہ بنا تو میرے بھی بچے کو یہ بننا چاہیے، میرے بچے کا روٹین میں سیٹ کر کے دوں۔ میری بیٹی کے برابر میں اس کی پڑوسن، میری بیٹی نے بہت فخر سے بتایا کہ میری جو برابر والی پڑوسن ہے اس کے بھی بچے اسکولنگ ایج کے سیکنڈری اسکول میں پڑھتے تھے کہ امی اتنا زبردست ان کا روٹین ہے بچوں کا کہ وہ بس اسکول سے گھر آتے ہیں اور گھر آ کے بس وہ کھانا وانا کھاتے ہیں اور پھر ان کے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قاری صاحب جاتے ہیں تو ٹیوٹر آ جاتا ہے اور ٹیوٹر جاتے ہیں تو پھر بچے ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بچے 9 بجے ان کی ماں ان کو سلا دیتی ہے کیونکہ ان کو پھر صبح 6 بجے جاگنا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس طرح تو آپ نے بچے سے اس کا بچپن ہی چھین لیا، آپ نے تو اس کو کچھ کرنے ہی نہیں دیا، آپ نے تو اس کو روبوٹ بنا دیا۔ تو ہمارے بچے ہماری جائیداد نہیں ہیں، وہ اپنی شخصیتیں لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں، ہماری ایک دوست ہے کوئی اسکول میں پرنسپل ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آج کل کی بچیوں کو یہ خبت ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی بننا چاہتی ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں بچیوں سے زیادہ ان کی ماں کو خبت ہے، اور ہر بچی کی ماں یہ چاہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور وہ آ کے ہم سے بات کرتی ہیں، ہم سے ٹپس لیتی ہیں۔ تو یہ
جو خط ہے نا ماؤں کا کہ ہمارا بچہ وہ بنے جو ہم چاہتے ہیں، بقول میرے بیٹے کے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس کے ادھورے خوابوں کو پورا کرے، یعنی جو ہم نہیں کر سکے ہمارے بچے وہ سب کریں۔ تو ہمارے بچے اس لیے نہیں دنیا میں آئے کہ وہ ہمارے نا تمام خوابوں کی تکمیل کریں۔ اچھے بچے ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو ہم میں سے ہر ماں کو بچوں سے یہ توقع رکھنا کہ میرا بچہ بھی میرے ادھورے خوابوں کی تعبیر کرے گا۔ پھر جلدی کرنا، آپ ایک یہاں پہ پوائنٹ دیکھ رہی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری آؤٹ پٹ ملے، یعنی اس ان پٹ کا یہ آؤٹ پٹ ہو۔ میں نے اپنے بچے سے اتنا درگزر کیا، وہ پھر بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ 6 مہینے سے میں نے اس کی یہ کاؤنسلنگ کی ہے، پھر بھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ میں نے اپنے بچے کا ٹیوٹر بدل دیا، بیکار ہوا۔ میں نے اس کا اسکول بدل دیا، وہاں کی ٹیچرز بہت خراب تھیں، اساتذہ بہت مس بہیو کرتی تھی۔ میں نے اسکول بدل دیا، کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ میں اپنے بچے پہ اتنی سختی کرتی ہوں، وہ نماز کو نہیں جاتا۔ ہم بہت جلدی رزلٹ چاہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں ایک اور بات میں آپ سے کرتی چلوں، اپنے بچے کے سامنے کبھی بھی اس کے استاد کی برائی نہیں کیجیے۔ کل ایک ٹیچر کہہ رہی تھی کہ پہلے ہم اپنے والدین سے شکایت کرتے تھے کہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں سزا دی، یا کلاس میں ہمیں سخت بات کی ہمارے ساتھ، تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے تم ہو ایسی، اور ایسے ہی تم نے کیا ہوگا۔ ٹیچر کا بھی غلط نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا آج کل اگر بچے کے چاہے نمبر کم آئے، اس کو کلاس میں پنش تو بڑی بات، اگر اس سے سخت لہجے میں بھی بات کی جائے، اس کو ڈانٹا بھی جائے، تو فوراً پیرنٹ رابطہ کرتے ہیں، یا ان کی کال آ جاتی ہے کہ آپ نے میرے بچے کے ساتھ یوں کیوں کیا۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچے کو استاد کا ادب نہیں دیا تو ہمارا بچہ دنیا میں کسی کا بھی ادب کرنا نہیں جان سکتا۔ استاد کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، اور بچے کی ہر شکایت پہ استاد کی اکاؤنٹیبلٹی، یہ بھی بہت اچھی تہذیبی یافتہ علامتوں میں سے نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً ایسا ہے تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن بچوں کی شکایتوں پہ استادوں کی کھچائی کرنا اور ان کے پاس رپورٹ لے کے جانا اور ان کی رپورٹ آگے کرنا، یہ بھی اس دور کے بڑے المیوں میں ایک المیہ ہے۔ تو جو کچھ ہمارا ان پٹ ہے، اس کی بہت جلدی آؤٹ پٹ کی توقع نہ کریں کہ اتنا 10 سال میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، مجھے کیا ملا بچے پہ اتنا پیسہ خرچ کر کے۔ تو یہ جو ہم بہت جلدی کرتے ہیں نا، انسان، قرآن بھی کہتا ہے بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ پھر یہ کہ الجھنا، جب ہم خود الجھتے ہیں، جیسے ہم ہوتے ویسے ہمارے بچے بنتے۔ جب ہماری اپنی الجھی ہوئی پرسنالٹی ہوتی ہے، جب ہم خود بات بات پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، جب ہم بچوں سے بات بات پہ الجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہمارے الجھا ہوا ہمارا رویہ ہے نا، یہ ہمارے بچے کی گرومنگ کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ریلیکس رہیں، خود بھی ریلیکس رہیں، خود بھی خوش رہیں۔ ایک ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ، ایک ماں کا ایک چل جو بیہیویئر ہے، وہ بچے کو اتنا بڑا میسج دیتا ہے، اور بچے کو وہ ذہنی طمانینت عطا کرتا ہے کہ اس کی جو صلاحیتیں وہ خود بخود پروان چڑھتی ہیں۔ ایک الجھی ہوئی ماں، ایک ڈسٹرب ماں، ایک الجھا ہوا لہجہ، ایک ڈسٹرب سی باڈی لینگویج، یہ ہمارے بچے کو کوئی بہت مثبت انرجی نہیں دے رہی ہوتی۔ پھر ایک لفظ آپ کے سامنے یہاں پہ آیا ہے، بلیم گیم، کہ ہمارا بچہ اگر ناکام ہے، میں اپنی پڑوسن سے کہتی تھی کہ آپ کے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر گڈ مینرز کی کمی ہے، آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کیجئے، کیونکہ جو دینی تعلیم بچے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے توقعات زیادہ رکھتے ہیں۔ تو وہی کہتے تھے اس میں میرے شوہر کا بہت دخل ہے، بچوں کو پیمپر کرتے ہیں۔ کبھی آپ کسی سے اس کے بچے کے بارے میں بہت اخلاص کے ساتھ بات کریں، کیونکہ ہم گھر ہی تو نہیں سب کچھ ہوتا۔ آپ دیکھیں نا بچے کارٹون میں کیا دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا بچے تعلیمی اداروں میں کیا سیکھ رہے ہیں۔ میرا بچہ کیا تعلیمی ادارے میں سیکھ رہا ہے، کیا سوشل میڈیا پہ سیکھ رہا ہے، کیا اس کو میڈیا چینل سکھا رہے ہیں،
ہم کسی دوسرے کو بلیم کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. یہ کوئی بلیم گیم نہیں ہے کہ میرے بچے کی شخصیت میں اس لیے جھول ہے کہ اس کے باپ نے کبھی تربیت میں حصہ ہی نہیں لیا اس کی، یا میرے باپ کو، اس کے باپ کو معاش سے فرصت ہی نہیں تھی. وہ تو ساری زندگی دوسرے ملکوں میں رہے، وہ دبئی میں جا کے کماتے تھے، تو میں اکیلی کیسے 5 بچوں کو پالتی. تو اس لیے میرے بچوں کی شخصیتوں میں جھول ہے. تو یہ جو بلیم گیم ہے، یہ سیاست دان تو ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ماں، ایک والدین بلیم گیم کا حصہ بن کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اس کے بعد والی بات، اس کے بعد والی سلائیڈ میں آئے گی کہ جو بلیم گیم ہی میں ایک چیز اور ذکر کرتی چلوں کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی مائکرو مینجمنٹ نہیں کیجیے. بچے کو آزاد چھوڑیے. بچوں کو جب ہم بہت زیادہ مائکرو مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. ہر چیز یعنی اتنے بڑے. ابھی میں ایک پڑوسن کے گئی تو وہ اپنے گھر کے صحن میں بہت الرٹ بیٹھی ہوئی تھی، شوز وغیرہ پہن کے، ساکس پہن کے، تو صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا میں تو بیشتر وقت یہیں بیٹھی رہتی ہوں. 2 کمرے بند تھے، انہوں نے کمروں کی طرف اشارہ کیا. ایک بچہ ان کا A لیول کا امتحان دے رہا تھا اور ایک بچہ MLE کی تیاری کر رہا تھا. انہوں نے کہا اصل میں ان بچوں کو کبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کسی کو ٹھنڈا، کسی کو گرم، کسی کو کھانا، کسی کی کوئی ضرورت. تو میں تو بس آپ سمجھیے یہیں بیٹھی رہتی ہوں. میں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، وہ میں ان کے گھر ذرا ہی دیر کو گئی تھی، لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. کہ ایک ماں اس لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ نہ سکھائیں اور ہم اپنے بچوں کے لیے بس ہم کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے ہم ان کا طواف کر رہے ہیں. وہ ہماری ساری سرگرمیاں ان کے گرد گھومتی ہیں، ہماری اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے. کہ ہم ان بچوں کے گرد اس طرح گھومتے ہیں کہ بچے یعنی اتنے بڑے بچے، سوچیے MLE کر رہے ہیں اور A لیول کے بچے، اور ماں کے لیے وہ کبھی کچھ مانگتے ہیں، کبھی کچھ مانگتے ہیں، پھر رشتہ خود نہیں کھولتے. تو اپنے بچوں کو جو ہے نا سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا سکھائیں. اور ایک بات اور میں کہوں گی کہ معاشی حوالے سے بھی نا 15-16 سال کا لڑکا خاص طور پہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو آپ بتائیے کہ آپ اپنے سارے وسائل اس پہ لگانے کے بجائے اس کو بتائیے کہ معاشی خود مختاری کیسے حاصل کرتے ہیں. یعنی میرے بچے جب یونیورسٹی میں آئے، میرے دونوں بیٹے، تو ان کے والد نے کبھی ان کی یونیورسٹی کی فیس نہیں دی. وہ بچے ٹیوشن کر کے اپنی فیس دیتے تھے. آپ دیکھیں نا یورپ میں کتنا چائلڈ لیبر کی ہم بات سنتے ہیں، لیکن وہاں بھی 17 ایئرس کے بچے کو الاؤ ہے کہ وہ اپنی خود کمائے. یعنی جو خود انہیں ساری ہوتی ہے نا، یہ بچے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کہ پھر وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کو مال کی قدر ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ جو بچے سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان میں سے کس کی شخصیتیں کیا بنتی ہیں. تو اپنے بچے کو اگر آپ 5,000 روپے بھی دیتی ہیں جیب خرچ، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 500 روپے اس کو چیریٹی کرنا ہے، کچھ اس کو اپنی سیونگ بھی کرنا ہے. تو یہ بھی ایک ماں کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ آئی ہے کہ جان رکھیے اچانک کچھ نہیں ہوا. ہماری ایک پڑوسن ہے، تو ان کا بچے کا انہوں نے بتایا کہ کسی دوسرے نظریات یا کسی دوسرے بچی کے ساتھ اس بچے کا کوئی سلسلہ ہو گیا ہے، اور وہ بیٹا کہتا ہے کہ اس کی یہاں شادی کریں. وہ سنی العقیدہ تھی، وہ بچی جو تھی وہ فقہ جعفریہ سے متعلق اس کے عقائد تھے. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں نا، 20-21 برس ان کے بچے کے. تو میں نے کہا آپ کا بچہ جو پسند کرتے ہیں وہ کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اپنے عقائد کے خلاف بہو لاؤں. اور میں نے اس سے کہا ہے کہ اب تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی، ٹھیک ہے تم دبئی جا کے رہ لینا، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی. تو میں نے کہا یوں نہ کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے
اور بچے کی جو پسند ہے نا، اب اتنی بات جب آگے بڑھ گئی ہے کہ بچہ کہتا ہے اس کو اسی سے شادی کرنا ہے، تو آپ آگے کے لیے اللہ سے خیر کی دعا کیجیے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بچے کی شخصیت تباہ ہو جائے گی اگر وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آج کل کی یہ نوجوان نسل ایسی ہے اور ایسی ہے۔ پھر انہوں نے ایک موقع پہ مجھے بتایا چند ماہ پیشتر کہ میرا بچہ تو ماشاءاللہ نارمل ہو گیا، وہ تو اس لڑکی کا ذکر نہیں کرتا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب بھی 2-3 دن پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا وہ بچہ ڈرگز لینے لگا ہے۔ تو یہ جو میں نے سلائیڈ آپ کے سامنے رکھی، یہ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ بچے ایک دم بگڑ جاتے ہیں، بچے ایک دم کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات میں اتنا آگے بڑھ گیا، یہ لڑکی کسی کے ساتھ تعلقات میں اتنا آگے بڑھ گئی یا جرائم کی طرف نکل گئے۔ یہ ہماری کوتاہیوں سے ہوتا ہے کہ ہم اگنور کرتے رہتے ہیں اور بس ہم سمجھتے ہیں اچھا اسکول ہے، اچھا ٹیوٹر ہے، اتنا تو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، سب یہ رزلٹ دکھائے گا۔ اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے بچہ وہ قطرہ قطرہ ہوتا ہے، ہماری لاپرواہیاں کسی بڑی چیز کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو اچانک کچھ نہیں ہوتا کہ اچانک ایسا ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری بچی انوالو ہو گئی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا بچہ اللہ نہ کرے ڈرگز میں پڑ گیا یا کسی چیز میں۔ آج کل تو بہت اللہ معاف کرے اسکولوں کالجوں میں منشیات عام ہو رہی ہے۔ تو اچانک کچھ نہیں ہوتا، یہ ہماری بتدریج لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ بہت اچھے والدین ہوں اور آپ کے بچے بھی بہت اچھے ہوں، اور آپ اچھے والدین ہوں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کے بچے آپ کا ریفلیکشن ہوں گے۔ اچھے والدین کے اچھے ہی بچے ہوتے ہیں۔